الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بہت گرا تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. طبع آزاد پہ قید رمضان باری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رمضان سے پہلے رمضان کا استقبال کرتے تھے. ایک تو
2 महीने पहले रजब का चांद देखकर आप दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह रजब और शाबान में बरकत डाल और हमें रमज़ान तक पहुँचा। और ये दुआ भी हदीस की किताबों में मनकूल है कि आप फरमाते, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ले रमज़ान वसल्लिम रमज़ान ली वसल्लिमहु मुतक़ब्बलन मिन्नी। ए अल्लाह हमें रमज़ान तक सही सलामत रख, रमज़ान को हमारे लिए सही सलामत रख और उसमें मकबूल अमाल की तौफीक अता फरमा। इसके अलावा एक रिवायत यूं भी आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा सहाबा को जमा किया और एक खुतबा इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम शहरुन मुबारक, कि ए लोगों तुम पर एक महीना साया फगन हो रहा है, बहुत मुबारक है, बहुत अजीम है। उसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, लैलतुल क़द्र। उसके नफिल को अल्लाह ने फ़र्ज और उसके फ़र्ज को अल्लाह ने 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया है। और इफ्तार पर अल्लाह जहन्नम से जहन्नमियों को आज़ाद करते हैं, दुआएं कबूल होती हैं। तो मालूम ये हुआ कि हमें भी रमज़ानुल मुबारक से पहले एक माहौल बनाना चाहिए, उसके फ़ज़ाइल बताने चाहिए, उसके अहकाम और मसाइल बताने चाहिए और उसकी तरफ तवज्जो को मबजूल कराना चाहिए। इस महीने को आम महीनों की तरह हम न समझें। जैसे मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि रमज़ान की निस्बत 11 महीनों से यूं है जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की निस्बत अपने 11 भाइयों के साथ। उनके 11 भाई उनके सामने झुक गए, तो ये 11 महीने रमज़ान के सामने झुक गए। और जो इस एक महीने को अच्छा गुजारता है, इसकी बरकत से 11 महीने भी अच्छे गुजरते हैं। और फरमाया कि जैसे बच्चा माँ के पेट में 9वें महीने में मुकम्मल होता है, तो रमज़ान का नंबर भी 9 है, 9। ज़मीन और आसमान के और दुनिया के पेट में अगर किसी ने मुकम्मल होना है तो वो रमज़ान का महीना है। अब आप कहेंगे रमज़ान को तो हम सब प्लान करते हैं, रमज़ान के लिए तो सब फिक्रमंद होते हैं, लेकिन हमारी फिक्रमंदी वो कुछ और तरह की होती है। हम ये फिक्र करते हैं राशन डलवाले, हम ये फिक्र करते हैं कि भाई ड्यूटी टाइमिंग कैसी चेंज करें, हम ये फिक्र करते हैं कि दुकान और मार्केट में कब जाएंगे कब वापस आएंगे, हम ये फिक्र करते हैं कि सहरी में क्या खाना होगा, हम ये फिक्र करते हैं कि इफ्तार में कौन सा फ्रूट लाना होगा, हम ये फिक्र करते हैं कि ईद की शॉपिंग कब करेंगे। तो भाई ये चीजें मना नहीं है, बीइंग अ इंसान बतकाज़ा बशरियत ये चीजें भी जायज हैं, मुबाह हैं, इसकी फिक्र होनी चाहिए। अगर अल्लाह ने किसी को माल दिया है और नेमतों से नवाजा है तो वो इन चीजों को प्लान कर सकता है, लेकिन ज्यादा तवज्जो इस बात की हो कि इस रमजान में मैंने कितने कुरान पढ़ने और किस किस वक्त में मैंने तिलावत करनी है और तरावी कहां पढ़नी है। वहां नहीं जहां पर 10 मिनट पहले खत्म हो और कुरान के साथ जुल्म हो, पढ़ने वाले को भी समझ ना आए
میں کیا پڑھ رہا ہوں سننے والوں کے بھی اوپر سے گزر جائے، قرآنی حروف کو توڑ مروڑ کر نعوذ باللہ پڑھا جائے، تو ایسا قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو قرآن پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کہاں پر تراویح پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوگی، تلفظ اور تجوید کے ساتھ ہوگی، مزے لے لے کر اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا۔ بھائی 11 مہینے بہت سستی ہو گئی، 40-50 سال میں بہت غفلت کی زندگی گزار لی، ہو سکتا ہے یہ رمضان آخری رمضان ہو، یہ تراویح آخری تراویح ہو، یہ اعتکاف آخری اعتکاف ہو، یہ تلاوت میں قرآن ختم کرنا آخری موقع ہو، یہ عمرہ زندگی کا آخری عمرہ اور یہ حج زندگی کا آخری حج ہو۔ پتہ نہیں پہلی سحری نصیب میں ہے یا نہیں، دوسری افطاری تک میں زندہ رہ پاؤں گا یا نہیں۔ تو اس رمضان کے لیے ایسے فکر مند ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا طرز عمل تو یہ تھا۔ اسی لیے آقا کے معمولات رمضان میں کیا تھے، آج اس پر تھوڑی سی گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں متوجہ کیا، ماذا یستقبلکم وما تستقبلون، کون سی چیز تمہارا استقبال کرے گی، کس کا استقبال کرنے تم جا رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فکر مند ہو گئے، کہنے لگے کیا کوئی وحی آنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کی پہلی رات میں اللہ مسلمانوں کی مغفرت کا اعلان کر دیتا۔ کیا انداز تھا ہمارے پیارے نبی کے سمجھانے کا، کتنی فکر تھی اپنی امت کی، کتنی کڑن تھی ہم جیسے گناہگاروں کے لیے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ چھوٹا مہمان نہیں ہے۔ اس کی جتنی قدردانی کرے کم ہے، اس کو جتنی رسپیکٹ اور پروٹوکول اور اعزاز دو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے کون سا مہینہ آنے والا ہے، کس کا استقبال کرنے تم جا رہے ہو۔ انوارات کی بارش ہوگی، تجلیات کا نزول ہوگا، رحمتیں تمہیں ڈھانپ لے گی، سکینہ تمہیں گھیر لے گی، آسمان کی رحمتوں کے دروازے، برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کو آراستہ پیراستہ مزین کر کے سجایا جائے گا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، سرکش شیاطین کو قید اور زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، رحمت، مغفرت، آگ سے خلاصی کے تمہیں پروانے ملیں گے۔ اس لیے پوری تیاری کے ساتھ، پوری پریزنٹیشن کے ساتھ، پورے استحضار کے ساتھ، پورے دھیان اور دل جمعی کے ساتھ تم نے اس رمضان کو گزارنا ہے۔ اور یہ مشہور حدیث بھی آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا،
آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ کرام حریص تھے نیکیوں پر، پوچھا آقا اس سے پہلے آپ نے ایسا نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ممبر کے قریب آیا، جبرائیل امین میرے قریب آئے، میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل امین نے بد دعا دی۔ بھائی ہم کہتے جی بد دعا سے بڑا ڈر لگتا ہے، اور فرمایا کہ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں۔ ہم ماں باپ کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، علماء کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، اللہ والوں کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، ڈرنا بھی چاہیے، لیکن جب بد دعا دینے والا نوریوں کا اور فرشتوں کا سردار ہو، قرآن کو لانے والا جبرائیل امین اور روح الامین اور روح القدس ہو، اور اس پر آمین کہنے والے بشری اور نوری سب کے سردار ہو، تو اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی ذرہ برابر فرق یا شبہ ہو سکتا ہے؟ اس بد دعا سے ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ عام مہینوں کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہا؟ رمضان کو جو فضیلت اور جو امتیاز حاصل ہیں، رمضان میں جس طرح رحمتیں اور برکتیں متوجہ ہوتی ہیں وہ دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتی۔ رمضان کو تو قرآن کا مہینہ کہا گیا، شہر رمضان انزل فیہ القرآن، اور جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں دور کرتے تھے، ایک دوسرے کو قرآن سنتے سناتے تھے۔ ہر افطار میں جہنم سے جہنمیوں کو آزادی ملتی ہے، سحری کے کھانے میں برکت ڈالی جاتی ہے، تراویح میں قرآن سننے سنانے پر بخشش کا پروانہ ملتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والا جہنم سے کئی خندق دور کر دیا جاتا ہے، تاک راتوں میں اس کو بہت اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی فضا بنی ہوئی ہو، سرکش شیاطین قید ہو، جہنم کے دروازے بند ہو، جنت کو سجایا جائے، رحمتوں کی برسات اور بارش ہو، اور پھر بھی یہ بدقسمت بخشش سے محروم رہا تو ہلاک ہو جائے یہ شخص۔ اب بتاؤ، بہت سے لوگ تراویح نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو بوجھ سمجھ کر پڑھتے ہیں، گھڑی کو دیکھتے اگر 5 منٹ روٹین سے لیٹ ہو جائے تو بے چینی ہوتی۔ کیوں؟ اس کو باہر جا کر ہوٹل میں بیٹھنا ہے، سحری تک بیٹھا رہے گا، اس کو تاش کھیلنی ہے، سحری تک کھیلتا رہے گا، اس کو ٹی وی دیکھنا ہے، سحری تک دیکھتا رہے گا، اس کو بازاروں میں گھومنا ہے، سحری تک گھومتا رہے گا، لیکن مسجد میں اس کو بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، فرمایا بندہ اللہ کے سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے۔ اتنی ساری چیزوں کے باوجود اس کو ٹینشن لگی ہوئی ہے، یہ بوجھ سمجھ رہا ہے۔ اب بتانے اور فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں، یہ اپنے ایمان کی فکر کرے، کتنا کمزور ایمان ہو چکا ہے، ایمان کتنی خستہ حالت میں ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، اور فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ چونکہ ماں باپ تو ویسے بھی دعا دیتے، جب وہ بوڑھے ہو جاتے، بے سہارا ہو جاتے ہیں، پھر انہیں آپ کی زیادہ ٹینشن اور کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔
کہ پھر آپ ان کی دوائی کا خیال رکھے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے، ان کے آرام کا خیال رکھے، ان کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ اور ان کو کمپنی دے، ان کے ساتھ بیٹھے، تو ان کے دل سے ایسی دعائیں نکلے گی کہ وہ عرش کو پار کر جائے گی۔ اسی لیے تو ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھ دی۔ باپ کی خوشی میں اللہ نے اپنی خوشی اور باپ کی ناراضگی سے اللہ نے اپنی ناراضگی کو جوڑ دیا۔ جنت کے 2 دروازے اللہ نے تمہیں دیے ہیں، اب تمہاری مرضی اس سے جنت میں داخل ہو یا اس کو ضائع کر دو۔ تو اگر اپنے والدین کی خدمت کر کے یہ جنت نہیں کماتا، فرمایا ہلاک ہو جائے یہ شخص۔ اور فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس پر میرا نام لیا جائے، درود پڑھا جائے، اور وہ نام لینے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ اس لیے جب بھی میں نام لوں آپ خود سے کہہ دیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں شرمانا نہیں۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بغیر وضو کے درود شریف پڑھنا جائز ہے؟ مسئلہ یہ ہے، فتویٰ یہ ہے، بغیر وضو کے درود شریف پڑھنا جائز ہے، لیکن جن کے دل میں محبت ہو، عشق ہو، وہ یہ سوال نہیں پوچھتے۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی آقا کا نام بھی بغیر وضو کے نہیں لیا۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ، سائے کم، لیکن اس راہ پہ چلنے والے خوش ہی رہے، پچھتائے کم۔ عشق ادب کا نام ہے کیفی، یہ بھی ادب میں شامل ہے، جس کی محبت دل میں ہو اس کی گلی میں جائے کم۔ ہم آقا سے کیا نظریں ملائیں گے، کیسے سامنا کریں گے؟ 63 سال جو نبی میرے آپ کے لیے روتے رہے، لمبے قیام تورمت قدماہ، پاؤں مبارک پر ورم آ گئے، احد میں چاند سے حسین چہرہ زخمی ہوا، موتی سے حسین دان شہید ہوا، لمبے لمبے سجدے کیے کہ صحابہ سمجھتے کہیں روح تو نہیں پرواز کر گئی۔ جنت البقیع میں ساری رات امت کے لیے مچلتے اور تڑپتے رہے، فرش تو فرش، عرش پر بھی جا کر اپنی امت کو نہیں بھولے۔ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی برداشت کی، شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں 3.25 سال تک سوشل بائیکاٹ ہوا، پتے چبانے پر مجبور ہوئے، آپ کی پھول سی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، لیکن پھر بھی آقا امت کی فکر کرتے رہے۔ آج امتی نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شرماتا ہے، داڑھی رکھتے ہوئے شرماتا ہے، پگڑی پہنتے ہوئے شرماتا ہے، مسواک جیب میں رکھتے ہوئے شرماتا ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہوئے شرماتا ہے۔ اس لیے دوستو، اس رمضان سے پہلے توبہ کرو، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت۔ آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن کے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ تجھ سے فریاد ہیں اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ تو میرے دوستو، رمضان معمولی مہینہ نہیں، ہم میں سے ہر آدمی نے ہوش سنبھالنے کے بعد، سن بلوغت میں قدم رکھنے کے بعد، کسی نے 20 رمضان گزارے، کسی نے 30 گزارے، سچ بتاؤ ایک رمضان ایسا ہے جو گناہوں سے پاک گزرا ہو؟ ایک رمضان ایسا ہے جس میں ہم نے 10 اور 15 قرآن ختم کیے ہوں؟ ایک رمضان، بلکہ ایک روزہ ایسا ہے جس میں غیبت نہ کی ہو، چغلی نہ کھائی ہو، بدنظری نہ کی ہو،
फिल्म न देखी हो, गाली न दी हो, थप्पड़ न मारा हो, हसद और बुग़्ज़ न किया हो। एक तरावी जिंदगी में ऐसी है, महीने की नहीं, एक दिन की तरावी, एक रात की तरावी, कि पूरी तरावी में मजे ले लेकर कुरान पढ़ा और सुना हो। नहीं मेरे दोस्तों, हम नहीं पेश कर सकते। इसीलिए इस रमजान में कुछ ऐसा कर लें। हदीस पाक में आता है कि जब रमजान शुरू होता, तगय्यर लौनुहु, आका का रंग, चेहरे का रंग तब्दील हो जाता, फिक्रमंदी गालिब आ जाती। आप तो वैसे भी इतनी इबादत करते थे कि पांव पर वरम आ जाते थे। और एक दफा जब आपसे कहा गया कि आप तो बख्शे बख्शाए हैं, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, फिर भी आप इतनी इबादत करते हैं। आपको तो इबादत की जरूरत नहीं, आप तो वजह कायनात है, जन्नत को तो बनाया ही आपके लिए है, शफाअत तो आप ही के हिस्से में आई है, मकाम महमूद तो आपको मिलना है, हौज़े कौसर भी रश करेगा अगर आपके मुबारक हाथ उसको लग जाए। आपका तो पसीना वो हजारों खुशबुओं से, मुश्क अंबर से बेहतरीन था। आपको इबादत की क्या जरूरत? आपने फरमाया अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा न बनूं? तो फरमाया आपका रंग मुतगय्यर हो जाता। जैसे फरमाया जब आप घर में होते तो घर वालों के साथ घुल मिल कर रहते। ये नहीं कि आप तहज्जुद पढ़ते हैं, तबलीग में जाते हैं, तिलावत करते हैं और घर में आपने हर वक्त ऐसे आंखें निकाली होती है जैसे ये आधा शेरशाह आपने भरा हो लोगों को मार मार के। नहीं, आप घर में जाए तो घर वालों के साथ हंसी खुशी की बातें करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों के कामों में हाथ बटाते थे, लेकिन फरमाया जब अजान की आवाज सुनते, अल्लाह की तरफ से बुलावा आता, तो आप ऐसे अजनबी हो जाते जैसे आप हमें जानते ही नहीं। और कहते उस जात का बुलावा आया है। यहां तो अजान हो रही है, दुकान खुली हुई है, डीलिंग चल रही है, मोबाइल में बातें हो रही है, मैसेजेस हो रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, जुम्मे की पहली अजान के बाद भी दुकानें खुली हुई है। तो फरमाया कि आपका रंग मुतगय्यर हो जाता, आपकी नमाज में इजाफा हो जाता। इब्तहल फी दुआ, दुआ में और ज्यादा इजाफा हो जाता। और आपकी सखावत तेज हवा से भी ज्यादा बढ़ जाती। आप तो वैसे भी सखी थे, लोगों ने तो सखावत सीखी आपसे है, लेकिन रमजान में आपकी सखावत का सिलसिला तेज हवा से भी बढ़ जाता। और रमजान में एतिकाफ भी आप बैठते थे। फरमाया पूरी जिंदगी आप एतिकाफ बैठे, और जिस साल दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त था, आप 20 दिन का एतिकाफ बैठे थे। और आपके बाद अज़वाजे मुतहरात बैठी। फरमाया एक दिन के नफली एतिकाफ पर इंसान जहन्नम से 3 खंदक दूर कर दिया जाता है, और एक खंदक का फासला जमीन से लेकर आसमान तक। एक दिन के नफली एतिकाफ पर इंसान 3 खंदक जहन्नम से दूर होता है। और जो 10 दिन बैठे और सुन्नत एतिकाफ बैठे, और किसी को तौफीक मिल जाए मस्जिद नबवी में बैठे, मस्जिद हराम में बैठे, बैतुल मक़दस में बैठे, और कुछ लोग कहते हैं जी मस्जिद नबवी का एतिकाफ नसीब हो जाए। भाई अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं, वो फिलहाल बस में नहीं, जो बस में है वहां तो बैठो। अपनी मस्जिद में एतिकाफ में बैठना बस में है, यहां बैठो
اللہ اس کی برکت سے وہاں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے. جو بس میں ہیں وہ تو کریں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اور نوافل میں بھی اضافہ ہو. اگر آپ رمضان میں ہر آدمی سحری میں اٹھتا ہے, تہجد پڑھ لیتا ہے, اب اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ آپ سحری کے لیے اٹھیں یا پہلے سے اٹھے ہوئے اور پھر بھی تہجد کی توفیق نہیں ملتی, بلکہ بعض لوگ فجر بھی نہیں پڑھتے. فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, اللہ کے ذمے میں آ گیا. اور جس نے فجر نہیں پڑھی اللہ کا کوئی ذمہ نہیں. دن کا آغاز اچھا ہو, ابتدا اچھی ہو, بنیاد اچھی ہو. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر. تو تہجد پڑھ لے. اچھا پھر فجر کے بعد اگر آدمی جاگا ہوا ہے اور اشراق کا وقت ہو گیا, اشراق پڑھ لے. 11 ساڑھے 11 آنکھ کھلے, چاشت پڑھ لے. صلاۃ التسبیح پڑھ لے. مغرب کے بعد 2 سنتیں اور 2 کر کے 4 رکعت اور پڑھ لے, اوابین میں شمار ہو جائے گا. اگر رمضان میں یہ نوافل کی عادت ڈال لیتا ہے اللہ 11 مہینے توفیق نصیب فرمائیں گے. تو نوافل کا بھی اہتمام ہو. اسی طرح قضا نمازوں کو دیکھیں. رمضان میں ایک ذہن بنا ہوتا ہے, ہر آدمی کا طبعی میلان ہوتا ہے, قلبی رجحان ہوتا ہے, مسجدوں کی طرف کھنچا ہوا آدمی آ رہا ہوتا ہے. تو وہاں پر تھوڑا حساب لگائے کہ بھائی میں 14 سال کی عمر میں بالغ ہوا اور 20 سال تک میں نے 6 سال کوئی نمازیں نہیں پڑھی. ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہے اور 1 وتر. اب اس کو 6 سال سے کیلکولیٹ کر کے حساب لگا لے, اتنی نمازیں رہ گئی تو میں دن میں 2 نمازیں قضا پڑھوں گا یا ہر نماز کے ساتھ 1 قضا پڑھوں گا, تو اتنے سال میں میری قضا نمازیں پوری ہو جائے گی. تو رمضان میں ایک موقع ہوتا ہے کہ نوافل کے ساتھ ساتھ قضا نمازوں کا بھی اہتمام کریں. بہت سے لوگ نوافل تو پڑھ لیتے ہیں, قضا کی طرف ان کا ذہن نہیں جاتا. اور یہ جو کہتے ہیں نا قضاء عمری, کہ فلاں رات میں اس طریقے پر 1 نماز پڑھو تو زندگی بھر کی قضا نمازیں معاف ہو جائے گی, بالکل غلط بات ہے. کوئی ثبوت ایسی چیز کا نہیں. ہر نماز کو پڑھو گے تو وہ قضا ذمے سے ساقط ہوگی. اسی طرح تلاوت کا اہتمام کریں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان میں 61 قرآن پڑھتے تھے. 61. 1 قرآن دن میں, 1 قرآن رات میں اور 1 قرآن تراویح میں. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے 63 قرآن پڑھتے تھے. 63. 1 قرآن دن میں, 1 قرآن رات میں اور 3 قرآن تراویح میں. تو ہم کم از کم 3 پارے روز پڑھیں تاکہ رمضان میں 3 قرآن تو مکمل ہو جائے, ہر عشرے میں 1 قرآن تو مکمل ہو جائے. الحمدللہ کچھ خوش قسمت, لیکن وہ بہت کم, آٹے میں نمک کے برابر ہے, وہ آج بھی رمضان کے ہر دن میں 1 قرآن پڑھتے ہیں, 10 پارے پڑھتے ہیں, 15 پارے پڑھتے ہیں. اور خواتین کو یہ بات سمجھائے. عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جی ہماری تو مجبوری ہے, ہم نے تو صبح سحری تیار کرنی ہے اور پھر بچوں کو اسکول بھیجنا ہے اور پھر افطاری کی فکر کرنی ہے, تو اس لیے ہم پر تراویح بھی معاف ہے اور تلاوت بھی معاف ہے. اور مرد بھی فکر نہیں کر رہا ہوتا. اچھا خاصا دیندار بھی کبھی اپنے گھر میں آپ نے ڈسکشن کی ہے کہ بھائی تم رمضان میں تلاوت کرتی ہو, اس سے بھی تو پوچھو گی, یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے. آپ یوں کہیں کہ بھائی سحری میں تم 1 ڈش تیار کرو, باقی میں باہر سے لے آؤں گا, تم بھی تہجد پڑھ لو. افطاری میں تم 2 چیزیں تیار کرو, 2 میں باہر سے لے آؤں گا, تم بھی تلاوت کر لو. اگر آج ہم نے ان کی فکر نہیں کی, کل ان کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے. تو اسی لیے یہ عذر چلے گا نہیں وہاں پر.
کہ جی بڑی فیملی تھی اور جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اور میں نے تو پکوڑے اور سموسے اور چاٹ اور بریانیاں بنانی ہوتی تھی، مجھے نماز کا ٹائم نہیں ملا، تلاوت کا ٹائم نہیں ملا، ذکر کا ٹائم نہیں ملا، یہ کوئی عذر نہیں۔ اسی لیے خواتین کی بھی ابھی سے ترتیب اور ایک ٹائم ٹیبل اور شیڈول بنایا جائے، اور دعاؤں کا زیادہ اہتمام۔ فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، لا ترد۔ ایک، روزہ دار کی دعا، جب تک وہ افطار نہ کر لے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، فرمایا اس کی دعا رد نہیں ہوتی، ہم یقین سے مانگنے والے بن جائیں۔ اور ایک نیک حکمران کی دعا، وہ بھی رد نہیں ہوتی، اور ایک مظلوم کی بد دعا، وہ رد نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک دعا مشہور ہے جس کو دعائے انس کہتے ہیں۔ فرمایا حجاج ابن یوسف کا دور تھا، اور اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور اپنے 400 گھوڑے تھے، ان گھوڑوں کا سروے کرایا کہ دیکھو میں نے کیسے گھوڑے پالے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سروے کرنے کے بعد کہا کہ بھائی 3 قسم کے لوگ گھوڑے پالتے ہیں، ایک اس نیت سے کہ گھوڑے کو خوب پالیں گے، پوسیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، مالش کریں گے، اور پھر اس پر بیٹھ کر جہاد کریں گے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے یہ گھوڑے بخشش کا ذریعہ بنیں گے، قیامت کے دن ان گھوڑوں کو بھی اور اس کی لیت کو بھی اور اس کے پیشاب کو بھی تولا جائے گا، اور اتنا اجر اس کو دیا جائے گا۔ ایسے گھوڑوں کے ٹاپوں کی اللہ نے قرآن میں 30ویں پارے میں سورۃ العادیات کی ابتدائی آیات میں قسمیں کھائی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کے ٹاپوں کی اور ٹاپوں سے اڑنے والی دھول اور مٹی کی، اور صبح سویرے دشمن پر حملہ کرنے کی اور دشمن کے جم گھٹے میں گھس جانے کی۔ اتنی قسمیں اللہ نے مجاہد کی نہیں، مجاہد کے گھوڑے کی نہیں، مجاہد کے گھوڑے کے ٹاپوں کی نہیں، ان ٹاپوں کے نیچے اڑنے والی دھول مٹی کی اللہ نے قسم کھائی۔ تو فرمایا اس نیت سے پالنے والا تو کامیاب ہے۔ اور دوسری نیت کچھ لوگ اس لیے پالتے ہیں کہ خود سواری کروں گا، اس کو نہ ثواب ملا نہ گناہ۔ اور تیسرا آدمی گھوڑے اس لیے پالتا ہے کہ لوگ کہے واہ جی بڑا مشہور آدمی ہے، شہرت کے لیے، ریا کے لیے، نام و نمود کے لیے، دکھلاوے کے لیے۔ فرمایا ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، اور تم تیسری قسم کے ہو۔ یہ کس کو کہا؟ حجاج کو، جس کا ظلم مشہور تھا۔ 1,20,000 افراد کو بے گناہ ہاتھ بندوا کر جس نے قتل کیا تھا، صحابہ کی اولادوں کو جس نے قتل کیا تھا، جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے منہ پر اتنی سخت بات کہہ دی، 10 سال تک تو نے دونوں جہانوں کے سردار کی خدمت کی ہے، اگر یہ 2 باتیں نہ ہوتی میں تیرا وہ حشر کرتا، دنیا تیرا انجام دیکھتی۔ آگے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ارے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے محمد الرسول اللہ نے وہ دعا سکھلائی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد دشمن تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں وہ دعا پڑھ کر آیا۔ یقین اس کو کہتے ہیں۔ حجاج نے کہا اچھا کہ مجھے بھی وہ دعا بتاؤ۔ کہا تو اس کا اہل نہیں ہے کہ میں تجھے وہ دعائیں بتاؤں، نہیں بتائی۔ بہرحال جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت ہوا تو ان کا ایک خادم تھا، ابان اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ وہی دعا جو آپ نے حجاج کو نہیں بتائی تھی مجھے بتا دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو اس کا اہل ہے، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک ایسی خدمت کی کہ آقا خوش رہیں، دنیا سے جاتے ہوئے آقا مجھ سے خوش تھے، تو نے بھی میری 10 سال خدمت کی ہے اور میں بھی تجھ سے خوش ہوں۔ تجھے وہ دعا بتاتا ہوں، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی،
بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واعز واجل واحذر مما اخاف واحذر عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ الا غیرک اللہم انی اعوذ بکا من شر نفسی ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ دو تین روایتوں میں مختلف الفاظوں کے ساتھ یہ دعا منقول ہیں۔ آپ نے وہ دعا سکھلائی اور پھر جس نے یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھا دشمن نے کبھی بھی انہیں نقصان نہیں پہنچایا۔ خود شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر جب بہت خطرناک حملہ ہوا، ہر طرف سے فائرنگ ہوئی، تو اس موقع پر آپ نے اس فائرنگ کے دوران اپنے بچوں سے جو پوتے وغیرہ تھے ان سے پوچھا تم نے دعائیں انس پڑھی؟ سب نے کہا ہم پڑھ کر نکلے تھے، سب محفوظ رہے تھے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، رمضان المبارک میں ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور ایک صدقات کا، کسی کو افطار کرا دیا، کسی کو سحری کرا دی، کسی کو راشن دے دیا، اور یہ نہیں کہ ایک تھیلا دے رہے ہو، لینے والی ایک ہے، دینے والے 10 لوگوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور سیلفی اور تصویریں ہو رہی ہے۔ نہیں بھائی، اللہ کو نظر آتا ہے دل میں کیا ہے، نیت کیا ہے، اس سے نہیں چھپا سکتے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، کون کنکیوں سے کس کو دیکھتا ہے، وہ دل کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور یعلم السر واخفی، اخلاص للہ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کسی کے گھر میں راشن ڈال دو، پھر دیکھو تمہیں کتنا مزہ آتا ہے، اس کے گھر کا چولہا جلے گا، تمہارے ایمان کو جلا ملے گی، اللہ تم سے راضی ہوں گے۔ اور آخری بات، استغفار اور گناہوں سے پرہیز۔ جو روزہ رکھتا ہے گناہ نہیں چھوڑتا، آقا فرماتے ہیں اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو روزہ رکھتا ہے جھوٹ نہیں چھوڑتا، فروٹ والے ناراض نہیں ہونا، قسم کھا کے کہتے وہ جی 200 کا پڑا ہے، وہ 100 کا پڑا ہوتا ہے، داغی چیز دے دیتے ہیں۔ کپڑے والا گز اور میٹر میں ڈنڈی مارتا ہے، پیٹرول والا فیول میں ڈنڈی مارتا ہے، میڈیسن والا 2 نمبر 1 نمبر کر کے بیچتا ہے، راشن والے دال میں ملاوٹ کرتے ہیں، چائے کی پتی میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ ارے میرے دوستو، یہ دونوں جہانوں کے سردار کا فرمان ہے، جو جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹے کام نہیں چھوڑتا، ملاوٹ کرتا ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، وہ بھوک ہڑتال ہے، روزہ نہیں۔ بہت سے روزہ دار ان کا روزہ ان کو بھوک کے سوا کچھ نہیں دیتا، بہت سے شب بیدار ان کا جاگنا ان کو سوائے جاگنے کے کچھ نہیں دیتا۔ تو اخلاص اور للہیت ہو اور استغفار ہو، استغفار، توبہ۔ ہر انسان گناہگار ہے اور بہترین گناہگار توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔